बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले बात करते हैं उसकी जो आज हुआ ARY पर, जहां रात 8 बजे कामरान खान साहब का शो आया और काशिफ अब्बासी साहब का वो शो जो बंद करवा दिया गया था और उनको बिठा दिया गया था, वो बिल्कुल लपेट दिया गया। पहले अरशद शरीफ साहब वाला स्लॉट महर बुखारी और फिर मोहम्मद मालिक साहब के पास, और शो भी नए नाम के साथ आया, पावर प्ले का नाम चला गया। अब ऑफ द रिकॉर्ड भी गया और ऑन माई रडार विद कामरान खान आ गया रात 8 बजे। शो का टाइटल फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब की वीडियो थी, उनके एक जुमले से ये टाइटल शुरू हुआ। फिर टाइटल में बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मोहम्मद बिन सलमान, ट्रंप नजर आए, मगर ऑपोजिशन नजर नहीं आई। इमरान खान का नजर आना तो आजकल नामुमकिन है, मगर ऑपोजिशन का कोई चेहरा, कोई आवाज ना होना, ये कामरान खान की अपनी साख के लिए भी सवालिया निशान है। शो कराची में ARY के 2 दफातर, एक जैनब मार्केट वाला और एक साइट वाला, वहां से नहीं किया गया, बल्कि शो हुआ उसी जगह से जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म नुक्ता चल रहा था। सवाल यह है कि काशिफ अब्बासी साहब का क्या होगा, तो इसका जवाब खुद काशिफ अब्बासी साहब दे सकते हैं। 23 साल से चलने वाला शो बंद। यहां एक बहुत बड़ी खबर यह भी है कि काशिफ अब्बासी साहब इस्लामाबाद में उस डिनर में भी नहीं थे जो कामरान खान साहब के एजाज में दिया गया था। काशिफ अब्बासी साहब पर खबर के मुताबिक दबाव है कि वो तय कर लें कि क्या बोलेंगे और क्या नहीं। अब बात करते हैं सुहेल आफरीदी के, इंसाफियंस के कप्तान, इमरान खान के नायब कप्तान। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि वो हुकूमत की तरफ से नाफिज की गई किसी दफा को नहीं मानते और वो खुद दफा 804 नाफिज कर देंगे। सुहेल आफरीदी ये कहते हैं कि 9 अप्रैल को अगर हमें लगा कि ये हमारा गला घोंट रहे हैं, हमें बंद गली में धकेल रहे हैं, तो फिर लॉन्ग मार्च समेत पूरे पाकिस्तान में एहतिजाज के साथ साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। सड़कों पर आने का यही वक्त है। तुम्हारे ड्रोन हमलों और जेट तैयारों की बमबारी में शहीद होने से बेहतर है कि पाकिस्तान में आईन और कानून की सरबलंदी की जिद्दोजहद में एक गरीब शहीद हो जाए। उन्होंने कहा कि हमारे दोस्त ममालिक जो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, याद रखें, अगर ये सारे पैसे वापस चले गए तो पाकिस्तान में सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। आपके सांस लेने पर भी टैक्स लागू होगा और अवाम टैक्सों के बोझ तले दब जाएंगे। सुहेल आफरीदी जो भी कहें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन जो उन पर भरपूर भरोसा करते थे, अब किसी हद तक डगमगाए हैं। इन कारकुनों को लगता है कि इमरान खान को जेल से निकालने के लिए जो करना था वो नहीं किया गया। चलिए जायजा लेते हैं कि सुहेल आफरीदी सही हैं या गलत। सबसे पहले इस बात का जायजा लेना होगा कि सुहेल आफरीदी एस्टैब्लिशमेंट को कबूल हैं या नहीं। तो याद रखिए कि सुहेल आफरीदी के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात में अगर कोई बेहतरी शायद आई भी है तो वो महज 5% हो सकती है। इसीलिए एक सूबे के भरपूर मैंडेट वाले वजीर आला को अब तक उसके लीडर से जेल में मिलने नहीं दिया गया। मेरी राय में सुहेल आफरीदी पर एस्टैब्लिशमेंट से वर्किंग रिलेशनशिप में वैसा एतमाद अभी नहीं है जैसा अली अमीन गंडापुर पर एस्टैब्लिशमेंट करती थी। सुहेल आफरीदी को अब इमरान खान की बहनों के सामने रखकर देखें। पहले एस्टैब्लिशमेंट के सामने रखकर देखा तो याद रखिए कि इमरान खान की बहनें सुहेल पर एतमाद करती हैं, कम से कम उस एतमाद से कहीं ज्यादा एतमाद जो वो गंडापुर पर करती थी। तो फिर मसला कहां है? देखें, सुहेल आफरीदी इस वक्त पिस रहा है। जारहियत के लिए तैयार इमरान खान की बहनों प्लस PTI के सपोर्टर्स और दूसरे एंड पर मौजूद महमूद खान अचकजई के दरमियान। अचकजई साहब चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो इमरान खान के लिए जगह बनाएं, जबकि सिस्टर्स और सपोर्टर्स को लगता है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी, अब मजीद देर होगी, इस तरीके से कामयाबी नहीं मिलेगी। क्या इमरान खान की बहनों को ठीक लगता है? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढने बैठें तो आपको देखना होगा कि कैसे आजम सवाती को जेल भिजवाया गया, कैसे बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकातें हुई, कैसे संगजानी को डिमांड में रखा गया। ये तमाम चीजें बताती हैं कि जब पार्टी ने प्रेशर डाला तो कामयाबी मिली, मगर अब सुहेल इस वक्त 2 पार्टों के दरमियान पिस रहा है। एक और बहुत अहम मामला जिस पर मेरी बात हुई मोनिस इलाही से। माजरा कुछ यूं है कि बास सहाफियों ने यह दावा किया कि चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारे होने वाले हैं।
ایک دلچسپ پوسٹ بھی سامنے آئی جسے کچھ صحافیوں نے کم و بیش ایک ہی جیسا سوشل میڈیا پر پیسٹ بھی کر ڈالا۔ پوسٹ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس پوسٹ میں لکھا ہے کہ ایک باوثوق ذریعے کے مطابق ایک اہم سیاسی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، جس کے مطابق چودھری پرویز الہی کا پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ ہو چکا اور وہ صدر زرداری سے 2 بار خفیہ ملاقات کر چکے۔ زرداری پنجاب میں نون لیگ کو ٹف ٹائم دینا چاہتا ہے اور وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے اتنا خوش نہیں ہے۔ پرویز الہی کو گورنر پنجاب بنانے کا قوی امکان ہے اور موجودہ گورنر پنجاب سلیم حیدر صاحب کو اس سلسلے میں زرداری صاحب نے اعتماد میں لے لیا ہے، جن کے مطابق وہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں مضبوطی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے خود بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ آئندہ انتخابات میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور یہ عہدہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ پرویز الہی کے اسپین میں مقیم بیٹے مونس الہی کو بھی واپسی کا گرین سگنل دے دیا گیا ہے اور چودھری فیملی کے خاندانی کشیدہ تعلقات اور معاملات کو بھی حل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، جس میں زرداری کے کہنے اور خواہش پر وزیر داخلہ محسن نقوی بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں اور انہوں نے اسپین میں مقیم چودھری پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی کے خلاف بنے تمام مقدمات بھی ختم کروانے کی یقین دہانی کروا دی ہے، جنہیں واپسی پر پیپلز پارٹی پنجاب کی اہم ترین تنظیمی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ بہت کچھ تھا اس میں نے اس سلسلے میں مونس الہی سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے، تو انہوں نے بس اتنا جواب دیا، ٹوٹل بلشٹ۔ اب بات کرتے ہیں وار اپڈیٹس کی۔ ایران کے اسرائیل کے شہر حیفا میں کیے گئے بیلسٹک میزائل حملوں میں شدید جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کے شہر حیفا کی کئی عمارتیں ایران کے میزائل حملوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں، جہاں 18 گھنٹوں سے جاری ریسکیو آپریشن کے بعد 4 لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ جن افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں ان میں 2 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں، جن کی عمریں 35 سے 80 سال کے درمیان ہیں، جبکہ 4 افراد زخمی ہیں، جن میں سے 1 زخمی کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فورسز یہ کہتی ہیں کہ بیلسٹک میزائل کا وار ہیڈ دھماکہ خیز حصہ زمین سے ٹکرانے کے باوجود نہیں پھٹا، جس میں اندازاً سینکڑوں کلوگرام بارودی مواد موجود تھا۔ اگر یہ پھٹ جاتا تو پوری عمارت تباہ ہو سکتی تھی اور قریبی گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچتا۔ البتہ کئی منزلیں تباہ ہوئی ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ کے مطابق میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا تھا، جس کے باعث فضا میں اس کا راستہ بدل گیا اور میزائل کا ایک حصہ ممکنہ طور پر وار ہیڈ رہائشی عمارت پر گرا۔ امدادی ٹیموں نے ملبے میں سرنگیں کھود کر دبے ہوئے افراد کو بہت احتیاط کے ساتھ نکالا، کیونکہ خدشہ یہ تھا کہ اس میں وہ بارودی مواد موجود ہو سکتا ہے جو پھٹنے سے رہ گیا تھا۔ ابھی ریسکیو ادارے امدادی کاموں سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایران نے صبح سویرے اسی علاقے میں دوبارہ حملہ کر دیا اور اس بار کلسٹر وار ہیڈ استعمال کیا گیا، جس میں مزید 4 افراد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب ایران نے پاکستان اور دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے پاکستان سمیت مصر اور ترکی نے ثالث کا کردار ادا کیا اور دونوں ممالک کو ایک ڈرافٹ بھی پیش کیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پریس کانفرنس میں جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی عقل مند شخص ایسی صورتحال کو قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ بندی دراصل صرف ایک وقفہ ہوتا ہے جس سے مخالف فریق کو دوبارہ طاقت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایران کا اصل مطالبہ جنگ کا مکمل خاتمہ ہے، نہ کہ وقفی وقفہ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی کے تجربات کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جنگ بندی کافی نہیں، بلکہ یہ ضمانت بھی ہمیں چاہیے کہ مستقبل میں جنگ دوبارہ نہ ہو، اور یہ ضمانتیں کسی بین الاقوامی ادارے سے نہیں بلکہ طاقت اور جوابی حملوں کے ذریعے حاصل ہوں گی۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا ہے کہ جنگ بندی منصوبہ بندی بہت سی دستیاب تجاویز میں سے ایک ہے اور ٹرمپ نے فی الوقت اس کی منظوری نہیں دی ہے۔ آپریشن ایپک فیوری جاری ہے۔ اہلکار نے بی بی سی کو مزید بتایا کہ اس حوالے سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے، بلکہ کرے گا اور اپنا موقف پیش کرے گا۔ ایران کی شہریوں پر حملوں کے ساتھ ساتھ لبنان میں بھی اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں۔
تازہ حملوں میں ایک پورا گاؤں بمباری سے اڑا دیا گیا۔ حملوں میں 11 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ لبنان کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنوبی لبنان کے ایک گاؤں فراتا پر اسرائیلی فضائی حملے میں 7 افراد جان سے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جاں بحق ہونے والے افراد میں 4 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ بیروت کے جنا محلے پر ایک اور اسرائیلی حملے میں 4 افراد جان سے گئے، 39 افراد زخمی ہوئے۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ واشنگٹن کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے والے ملکوں کو بھی قانونی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے توانائی اور صنعتی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کی دھمکیاں خود بھی جنگی جرم کے زمرے میں آتی ہیں۔ ترجمان نے الزام عائد کیا کہ امریکہ اسرائیل کو شہری اہداف پر حملوں کی کھلی اجازت دے رہا ہے، جو بین الاقوامی انسانی قوانین اور عالمی کرمنل کورٹ کے قانون کے مطابق جنگی جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ اسماعیل بقائی مزید کہتے ہیں کہ ایران ایک طرف اپنی دفاعی صلاحیتوں کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے تو دوسری جانب سفارتی محاذ پر بھی سرگرم ہے۔ ان کے مطابق ایران کی خارجہ پالیسی کا محور قومی مفادات، قومی سلامتی اور عوام کے جائز مطالبات ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی ملک امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف کارروائیوں میں تعاون کرے گا اسے بھی جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم میں شریک سمجھا جائے گا اور اس ملک کا بھی احتساب کیا جائے گا۔ روس نے ادھر امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ایران سے متعلق معاملات میں الٹیمیٹم دینے کی پالیسی ترک کرے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کرے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران کی جانب سے کشیدگی کم کرنے کی کوششیں نتیجہ خیز ثابت ہوں گی۔ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ تمام فریقین کو ایسے اقدامات سے بچنا چاہیے جو سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچائیں۔ وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ امریکہ کو دھمکی آمیز زبان کی بجائے سنجیدہ سفارتکاری کو ترجیح دینی چاہیے اور واشنگٹن کو حالات کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ دوسری جانب چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی نے بھی روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وانگ ژی کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز جیسے اہم بحری راستے کی بحالی صرف جنگ بندی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس تنظیم کے سربراہ میجر جنرل مجید خادمی امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ اتنا کچھ ہو رہا ہے، اتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہمارے اس ریجن میں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں، جہاں ایک جانب اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، حکومت ہے، میڈیا ہے، اور ان تمام چیزوں کے درمیان ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بہت کچھ پردے کے پیچھے جاری ہے۔ اڈیالہ جیل میں کچھ ملاقاتوں کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ میں میڈیا پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ وہ پریشر کہ جس پریشر سے میڈیا بچنا چاہتا ہے، اور وہ پریشر جو میڈیا کو مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے، وہ پریشر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔